सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम के वाले से खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। किरदार मुस्तफ़ा का सितारा हुसैन है, दीने नबी के हिफ्ज़ का नारा हुसैन है, रंज अजीम ताज मुसलमा, शऊर हक़ व सब्र और रज़ा का एक इशारा हुसैन है। करबो बला उफ़क़ पर मिसाल मैं तमाम, अल्लाह और दीन का प्यारा हुसैन है। तो नाज़रीन, मैदान करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा अली व बतूल हज़रत अब्बा अब्दुल्ला हुसैन ने तारीख़ इंसानी में ऐसी लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की कि आज लगभग 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद भी उनकी याद और गम की चादर चार सू फैली हुई है। तारीख़ इंसानी के पहले कत्ल हज़रत आदम के बेटे काबिल का अपने हकीकी भाई बाबेल को मौत के घाट उतारने से लेकर मौजूदा सदी तक इंसानी आंखों ने बेशुमार खूनी वाक़यात का नज़ारा किया, लेकिन बातिल ताकतों के खिलाफ सीना सपर होकर जिस तरह नवासा रसूल और फातिमा के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ जाम शहादत नोश किया, बल्कि गैर इस्लामी अनासर का गुरूर भी खाक में मिलाकर हक़ व बातिल, खैर व शर, नेकी व बदी के माबैन वाज़ह हद फाजिल भी कायम की। वो आज भी हर अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान के जहनों पर उसी तरह तारी हैं जिस तरह आज से 1400 साल कबल मौजूद थी। आज के दिन दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फ़लसफ़े को सलाम और एहतराम का नजराना पेश किया जाता है, और ये सिलसिला रहती दुनिया तक ना ख़त्म होने वाला है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। दुनियावी लालच में आकर दो जहां की तबाही और बर्बादी मोल लेने की एक इबरतनाक मिसाल यजीदी लश्कर की है, जिसने मालो दौलत और हुकूमत और इक़्तिदार की खातिर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को शहीद कर दिया। मगर तारीख़ गवाह है, हुसैन शहीद होकर भी आज तक ज़िंदा हैं और यजीद ज़िंदा होकर भी मुर्दाबाद हो गया है। आज ना सिर्फ हम उस लाजवाल कुर्बानी पर बात करेंगे और इस वाक़े से, वाक़े करबला से क्या सबक हमें मिलता है और अपनी ज़िंदगियों में हम इसको किस तरह से शामिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े कैसे हो सकते हैं। तमाम मुसलमान एक होकर हक़ के साथ अगर खड़े हो गए तो किस तरीक़े से आज जालिम का हम बाल बिका कर सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मारूफ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा कमील मेहदवी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कमील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मज़हबी स्कॉलर हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। अल्लामा कमील मेहदवी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ज़ाहिर बात करेंगे करबला की जो अहमियत है, जो फजीलत है, अगर हम उसकी बात करें तो शायद हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई ज़ख़ीरा नहीं है हमारे पास अल्फाज का। शायद इससे बड़ा कोई वाक़या भी नहीं हो सकता। 10 मुहर्रम उल हराम का ये वाक़या अगर हम बयान करना चाहें तो क्या ये सिर्फ ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मज़लूमों की जंग थी या ये कुछ और था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मददू किया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी का जिक्र किया जाता है तो दर हकीकत ये एक सुन्नत कुरानी है कि जिस पर अमल हो रहा होता है। वज़्कुर फ़िल किताब मरियम, वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम, वज़्कुर फ़िल किताब मूसा, वज़्कुर फ़िल किताब इस्माईल, वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस, वज़्कुर अब्दना दाऊद, वज़्कुर अब्दना अय्यूब, वज़्कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, वज़्कुर इस्माईल वल यसा व ज़ुल किफ़्ल। ये तकरीबन 8 आयतें हैं जो हमने आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये फरमाया है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को याद करो, उनका जिक्र करो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में सुन्नत को समझाया है कि जो सालिहीन हैं, औलिया हैं और अंबिया हैं, उनका जिक्र जिंदा रखो, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम
नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम मुखलस थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम सादिकुल वाद थे, इदरीस अलैहिस्सलाम वो भी सिद्दीक थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में इस तरह से जिक्र फरमाया है। तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम वो भी सादिकुल वाद हैं, अब्द खुदा हैं, सिद्दीक हैं और औलियाए खुदा में से हैं। लिहाजा उनका जिक्र हम इसलिए करते हैं कि इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जब सालिहीन का जिक्र किया जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं, नवासे रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल हैं। और करबला की उस लाजवाल कुर्बानी के बाद अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम क़यामत तक के लिए हर हुस्न व खूबी और सच्चाई का इस्तिआरा है, और यज़ीद बदबख्ती और शकावत का इस्तिआरा है, हर जुल्म का, हर पस जैसे कि जनाब वासिफ अली साहब ने ये फरमाया कि हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अर्जल, यजीद कमतर, हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद मुर्तद, यजीद मुल्हिद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल। तो हर अच्छी सिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, और हर पस्ती अब यजीद उसका एक दूसरा नाम है। तो फिर आगे कहते हैं जनाब वासिफ साहब के हुसैन सादिक, हुसैन अबियस, हुसैन मुस्लिह, हुसैन साबिर, यजीद कादिब, यजीद असवद, यजीद मुफसिद, यजीद जाबिर, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल। फिर इसका निचोड़ यह है कि नतीजा यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम आज तक उनका नाम और उनका मिशन जारी व सारी है। यजीद था, हुसैन है, जबकि फ़कत 72 उस वक्त साथी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत खुद, जिनमें शिशमाय अली असगर अलैहिस्सलाम भी शामिल है, और सामने कम से कम 30,000 का लश्कर था। तो लेकिन ये हक की फतह है तलवार पर, जुल्म पर, ये प्यास की फतह है पानी पर, इसलिए कि वो प्यासे भी रहे तो कुर्बतन इल्लल्लाह, उन्होंने जंग भी की तो कुर्बतन इल्लल्लाह, उन्होंने वक्त आखिर अपने चेहरा अक़दस को रख दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, और गोया निदाए कुदरत ये थी कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िय्या, ए इत्मीनान वाले नफ्स, अब पलट अपने रब की बारगाह में इस आलम में कि तुम अपने रब से राजी हो, तुम्हारा रब तुझसे राजी है। तो इमाम हुसैन का जब जिक्र है तो यहाँ कुर्बानी है, यहाँ ईसार है, यहाँ पर सब्र है, यहाँ पर बातिल के मुकाबले में इस्तिकामत है, और यहाँ पर दाम दिरहम कदम सुखाने, जहाँ जिसके लिए जितनी तौफीक नसीब हो जाए उसे हक का साथ देना है और बातिल के खिलाफ खड़े होना है। बकौले शायर के, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। तो जो हक बात कहे उसकी है करबला। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अल्लामा साहब, हक बात कहना बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है। हर शख्स के बस की बात नहीं होती कि वो हक गोई के साथ खड़ा हो, हक के साथ खड़ा हो, और खड़ा भी ऐसे हो कि कोई ताकत उसको ना हिला सके। ये बहुत बड़ा सबक है जो हमें मिलता है इस कुर्बानी से। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये गम किसी एक का नहीं, ये गम तो इंसानियत का गम है। ये गम ऐसा है कि ये गम ज़ाहिर रहती दुनिया तक रहेगा। और जब हम बात करते हैं कि एक मिसाल जो कायम की गई कि जब आप हक पर हों तो फिर आप खड़े रहें, आप डटे रहें, और आप हक और सच की आवाज़ ही बुलंद करें। आपने फिर जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना है, और आपने ऐसी ताकत बन के खड़े होना है कि कोई आपको हिला ना सके। लेकिन वही बात कि जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो जो तकलीफ़ और जो गम है वो ज़िंदा हो जाता है, लेकिन उस सबक को जो कि हमें लेना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में, हम ले नहीं पाते। वो हम कैसे ले सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने ज़िक्र किया है कि इस लाज़वाल जलीलुल क़दर, रफ़ीउल ज़िक्र और अज़ीमुल शान क़ुरबानी से हमें जो सबक लेना चाहिए था, इसका जो हकीकी फ़लसफ़ा और पैगाम था, वो है दरअसल कि हम सब को उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। मगर इस क़ुरबानी का तज़किरा करने से पहले ये देखना चाहिए कि क़ुरबान कौन हुआ है। क़ुरबानी तो दी गई, मगर क़ुरबान कौन हुआ। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बाहर निकले तो हज़रात हसनैन को अपने कंधे मुबारक पर सवार किया हुआ किसी शख्स ने देखा, और उसने आकर के कहा कि या रसूल अल्लाह,
ان دو بچوں نے آپ کے کندھوں پہ سواری کی ہوئی ہے، سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا دیکھو سوار کتنے اعلیٰ ہیں، یعنی اپنی تعریف تو ہوئی لیکن فرمایا کہ سوار دیکھو، تو قربانی تو ہوئی مگر قربان کون ہوا؟ خاص طور پر اس کے اندر جو نقطہ دیکھنے کا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ بابا علی ہیں، نانا نبی ہیں، شرافت و عظمت ہو تو ایسی ہو۔ پھر آپ یہ غور کیجئے حضرت سیدنا امام حسین کی والدہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نانا کون ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس دنیا کے اندر آپ تبلیغ کیوں کرتی ہیں؟ ہم جہاد کیوں کرتے ہیں؟ آپ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ آپ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، ذکر، محاسبہ، تلاوت، یہ ساری عبادتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں عشق اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، آخرت میں ہمیں جنت الفردوس مل جائے، یہی مقصود ہوتا ہے نا۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس روئے زمین پر اگر قربت ملی ہے تو خانوادہ اہل بیت ان ہستیوں کو، اور وہ قربت بھی کیسی؟ جسمانی قربت تو ہے، وراثتی قربت تو ہے، رشتہ داری کی قربت عظیمہ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنا بیٹا، اپنا جگر گوشہ، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنا ریحان، اپنا جنتی نوجوانوں کا سردار، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جگر گوشہ، حضرت علی کو آ کر کے جنت کے محل کی خوشخبری۔ یہ خانوادہ کیسا ہے؟ حضرت حسین کے بارے میں، حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ قیامت تک آنے والا ہر خطیب جمعے کے خطبے کے اندر یہ پڑھتا ہے کہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار۔ پھر فرما رہے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ پھر فرما رہے عقیدہ بنا دیا، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تم سے محبت کرے سمجھ جاؤ وہ مومن اور مسلمان، اور جو تم سے بغض رکھے سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے۔ اس کو عقیدہ بھی قرار دے دیا۔ پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا پھل، میرا جز، اپنا جز، اپنے آپ کو ان کو اپنے آپ سے قرار دے رہے ہیں۔ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہ نہیں ہے آپ مجھے کوئی لقب دیں، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے آپ مجھے عاشق رسول کہہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے اور اپنے آپ کو ان سے قرار دے رہے، گویا قربت رسول کا مقام بلند دنیا میں وہ بھی ان کو مل گیا، اور آخرت کے اعتبار سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی خواتین کی سردار۔ حضرت علی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کا محل، جنت کی خوشخبری زندگی کے اندر۔ پتہ چلا قربت رسول اگر قیامت تک کسی کو چاہیے اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اگر جنت الفردوس کسی کو چاہیے تو ان اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ یہی تو انسان کی زندگی کا مقصود اصلی، ساری عبادات کا مقصود اصلی ہوتا ہے، قربت رسول بھی ہم کو مل جائے، جامع عشق محبت رسول بھی ہم کو مل جائے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جنت بھی مل جائے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تو جا رہا ہوں مگر دو چیزیں چھوڑ کر، ایک کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا طریقہ اور اپنی سنت۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جو کتب سیاہ اور ترمذی کے اندر موجود ہے، میں جا رہا ہوں مگر کتاب اللہ اور عطرت اہل بیت، اپنا خانوادہ، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، گویا قرآن اور رجال اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان کو اختیار کیے رکھو گے تم دنیا کی عزیز ترین قوم بنو گے۔ پتہ یہ چلا انسان کو زندگی گزارنی ہے ان کے نقوش پا پر، دنیا سے جب جا رہا ہو ان اہل بیت اور حضرات حسنین، حضرت سیدنا امام حسین کی محبت لے کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ وراثت میں تمہیں جنت الفردوس مل جائے گی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور یہی تو اصل مقصد ہے، اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جب محرم آتا ہے اور خاص طور پر یہ آج کا دن، تو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں علامہ صاحب جو کہ رنج و غم مناتے ہیں، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اصل مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، پھر سب سے بڑا ایک معاملہ یہاں پر دیکھا گیا کہ اس واقعے میں
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا سفر کیا تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے رفقا تھے، خواتین تھیں، ان میں بچے تھے، گود کے بچے تھے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ وہ اکیلے بھی جا سکتے تھے، صرف مرد حضرات بھی جا سکتے تھے، لیکن خواتین بھی تھیں، اور خواتین کا کردار بھی اس میں بڑا اہم ہے، بچے بھی تھے، ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ تو ہماری جو توجہ ہونی چاہیے اصل مقصد سے، ایک تو وہ ہٹ کیسے جاتی ہے، وہ ہو کیسے، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیے، اصل مقصد تو اس کا بنیادی طور پر خود اہل بیت علیہ السلام کے حب کی تجدید ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حاصل نہیں ہوتا۔ خود خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ اس محبت کو دوبارہ اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں تو خود بخود وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور گریہ بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، اس لیے کہ اسی سنت رسول کا احیاء کیا جا رہا ہے، اسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جبرائیل نازل ہوئے تھے اور انہوں نے خبر دی تھی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام پر حضور مکرم نے گریہ فرمایا تھا، ان کی شہادت سے پہلے، یعنی ولادت کے وقت ہی جس نواسے پر گریہ کیا حضور مکرم نے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس خاطر ہے کہ اب اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہا رہا ہے تو وہ سنت رسول کو دوبارہ سے اس پہ فالو کر رہا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ایک مقصد تو حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مستورات کی بات ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اس لیے لے کر آئے، جانتے تھے وہ یہ علم ان کے نانا سے عطا ہوا تھا کہ اگر امام ان مستورات کو نہ لے کر آتے تو کربلا میں تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر تو دیگری زینب۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی وہاں شہادت ہے تو گویا اس سے نماز زندہ ہے، وہاں سے دین زندہ ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ کر چلے گئے کہ دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لیکن یہ سب کچھ پہنچایا کس نے؟ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو یہ ساری قربانی پہنچ ہی نہ پاتی۔ امام حسین السلام کی شہادت تو کربلا ہی تک محدود ہو گئے، وہیں پر ذکر ختم ہو جاتا۔ وہ گئیں کوفہ، وہ گئیں شام، وہاں پر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمائے، یزید کی اور بنی امیہ کی حکومت کو انہوں نے ایکسپوز کیا وہاں پر، تب جا کر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ خبر ہوئی، ورنہ تو باغی مشہور کیا ہوا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ کچھ باغی تھے جنہوں نے قیام کیا تھا اور قتل کر دیا۔ تو حضرت علی اصغر اگر نہ ہو تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو ششماہے کو جب شہید کر دیں تو یہ تو انسانیت کے مجرم ہے۔ ششماہے کا تو چاہے دنیا کا کوئی مذہب ہو یا کوئی لا مذہب ہو، اس میں بھی احترام ہے، اور عورتوں کا، بچوں کا 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا آل رسول کا، ان سب میں ایک مصلحت تھی۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پنجتن کی ہر فرد کی شبیہ موجود تھی کربلا میں، یعنی حضرت علی اکبر جو ان کے بیٹے تھے وہ بالکل ہو بہو امام حسین کے نانا رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے مقتل میں کہ جو صورت و سیرت میں میرے نبی کے مشابہ ہے، اور جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے فرزند علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ تو حضور مکرم کی ایک شبیہ تھی کربلا معلیٰ میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی صورت میں۔ خود امام حسین علیہ السلام بھی نواز رسول ہے۔ اس طریقے سے علمدار کربلا ابوالفضل عباس علیہ السلام وہ شبیہ حیدر کرار ہیں، مولا علی علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ اس طریقے سے حضرت قاسم وہ اپنے بابا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ ثانیہ زہرا ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام ہر فرد کو جو لے گئے اس میں خاص مصلحت موجود ہے، یعنی اب جو مد مقابل پہ ہے، نہ وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ وہ مولا علی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، نہ وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ماننے والے ہیں، نہ امام حسن علیہ السلام کا کوئی احترام رکھنے والے ہیں، نہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی احترام۔ اور پھر آخر میں شہزادہ علی اصغر کی قربانی جو 6 ماہ کے یہ پیش کر کے نے بتایا کہ نہیں، اب یہ فقط رسول اور آل رسول کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو انسانیت کو ماننے والے بھی نہیں، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جو 6 ماہ کے بچے پر جو 3 دن سے پیاسا ہو، 3 کا تیر مار کر شہید کر دے۔ اور یہ جو ایک حدیث رسول ہے نا کہ حسین منی وانا من حسین، اس سے اتنے بے شمار نکات حاصل ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہر انسان کا ایک حسب ہوتا ہے، ایک نسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسب یہ ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، یہ اس کا حسب ہے۔ نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، وہ کس خاندان سے ہے، اس کی والدہ کون ہے، کون ہے دادا، کون ہے نانا۔ تو ہر انسان کی جو شرافت، عزت، عظمت ہوتی ہے یا حسب سے بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں نسب سے بھی ہوتی ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے حسب اور نسب دونوں کو شامل کر لیا حضور مکرم نے اس فقرے میں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین کے نسب کو دیکھنا ہے تو دیکھو کہ حسین یہی تو اصل اس کا ایک جز جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ مفتی صاحب ابھی جو علامہ صاحب بات کہہ رہے ہیں خاص طور پہ خواتین کے کردار کی، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خطبوں کی بات کہ جیسے یہ واقعہ صدیوں کا نہیں بلکہ کل ہی کا واقعہ ہو، جس جذبے سے انہوں نے خطبوں میں اپنے بیان کیا، پھر ان کی عظیم قربانیاں وہاں پر بھی، اور خواتین کے کردار، پھر وہ بچوں کا کردار، ظاہر ہے یہ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ آج یہ سب کچھ آگے کیسے بڑھتا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سوالات کے اندر بھی 2 مرتبہ یہ بات پوچھی تھی اور بالکل صحیح سوال ہے، اور آج ہم سارے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا اتفاقی سانحہ نہیں تھا، یہ نظاموں کی جنگ تھی۔ وار آف سسٹم میں اس کو قرار دیتا ہوں، نظاموں کی جنگ۔ اچھا یہ ہم نہیں قرار دیتے، خود امام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں جو تیسرا خطبہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، ابن اسیر نے اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ جو خطبہ ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہو، زمین میں فساد پھیلا رہا ہو، اور کوئی حاکم جو خدا کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہو، اور جو حاکم اس دنیا کے اندر اسلامی حدود کو معطل کرنے کے بعد اسلامی بیت المال کو ذاتی ملک قرار دے رہا ہو، اور مخلوق خدا کے ساتھ عدوان، سرکشی اور ظلم کا معاملہ روا رکھے ہوئے ہو، اس کے خلاف نکلنا یہ ہے اصل عظیمت کا حقیقی قرآن اور سنت کا فریضہ۔ لہٰذا ان ظلم اور اس بربریت اور اس وحشت کے مقابلے میں میں اپنے نانا کا نظام مصطفیٰ لے کر آیا ہوں، میں قرآن لے کر کے آیا ہوں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ موجودہ عمراء اور حکام نے شیطان کی پیروی اختیار کی ہے، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ تاکہ یہ جو ایک میسج ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا اتفاقاً، بلکہ اس کے پیچھے یہ سارے معاملات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علامہ کمیل میدوی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہ پروگرام جاری ہے، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ جی جناب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ایک بار پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمیں اب جوائن کریں معروف مذہبی اسکالر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور اب ان سے ہم گفتگو کا آغاز آگے کریں گے، کیونکہ جب ابھی میں گفتگو کر رہی تھی اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ بریک سے پہلے، جس میں ہم نہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین کا کردار، پھر وہ بچوں کا کردار کتنا اہم تھا۔ یہ واقعہ خواتین اور بچوں کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو بہت سے واقعات ہیں دنیا میں جو کہ عبرت پکڑ سکتا ہے انسان ان سے، لیکن میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا ایک ایسا واقعہ جو کہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک غم اور رنج کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ تو علامہ صاحب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ واقعہ کربلا بلکہ محرم کا مہینہ جس میں ہمیں ایک تکلیف، پوری انسانیت کے لیے ایک تکلیف ہے، ایک دکھ ہے، ہم اس واقعے سے ایک تو سبق جو سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو، اس کی مثال کو، اس قربانی کو اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے شامل کیا کیونکہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ ایک یزیدی لشکروں کی ایک تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ انسانیت کے گھر میں، ان کی آنگن میں موت کا رقص کر رہا ہے، اور اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں اور امام ہیں، اور وہی ان کی پرچم ان کے ہاتھ میں جو انبیاء کے ہاتھ میں، کہ معاشرے میں عدل الہی کا نفاذ ہو اور لوگوں کو آزادی ملے، غلامی سے نجات پائیں۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ ارسال رسل انزال کتب اس لیے ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، معاشرے میں عدل ہو۔ اب امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف اٹھے ہیں،
لہٰذا انہوں نے اور عدل کے نفاذ کے لیے اٹھے ہیں۔ انبیاء کی جدوجہد کا تسلسل ہے امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد۔ سبق یہ ہے کہ جب لوگ اپنے پیشواؤں کو، اپنے رہبروں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر فرعون صفت لوگ، یزید صفت لوگ ان کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو چھین لیتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی سے، اور اپنے ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں۔ وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، اعلیٰ درجے پر فائد ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دو سبق ہیں یہاں پر۔ ایک تو اگر آپ تنہا بھی رہ جائیں تو راہ حق میں پیچھے نہیں ہٹنا، سر نہیں جھکانا کسی بھی قیمت پر، اپنی قربانی، اپنی جان مال اولاد کی قربانی، ہجرت کرنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، لیکن آپ نے یزیدوں کی بیعت نہیں کرنی ہے۔ دوسرا عبرت بھی اور سبق بھی ہے کہ اگر لوگ اس طرح کی ہستیوں کو دامن چھوڑ دیں جو حق کا پرچم اٹھائے ہوتی ہیں تو پھر ان پر یزید صفت لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، ظالم مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، ان سے تمام بنیادی انسانی حقوق چھین لیتے ہیں اور ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، ان کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کھاتے معذرت کسی پر رحم نہیں کھاتے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ درندہ صفت لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ ڈرا کے لوگوں کو، معاشرے کو روب میں ڈال کر، مروب کر کے اپنے کام چلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب وہ اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں کہ امام حسین جیسی شخصیت پر علیہ السلام اگر وہ رحم نہیں کھاتے، رسول پاک کی بیٹیوں پر رحم نہیں کھاتے، ان کی نواسیوں پر رحم نہیں کھاتے، انہیں بازاروں درباروں میں پھراتے ہیں، ان کے بچوں کو مارتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، اس سے وہ خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی ڈر جائیں۔ ان ظالموں سے اگر ڈرا جائے تو پھر انسان کبھی بھی اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر سکے گا، کبھی بھی حق کے راستے، سچ کے راستے پر نہیں چل سکے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے جو عبرت ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب ہر کے لشکر کا سامنا ہوا اسے پانی پلایا اور اس کے بعد نماز ظہرین قائم کی اور خطبہ دیا۔ ایک خطبہ ہر کے لشکر سے ہے، ایک خطبہ اپنے دوستوں سے ہے، اپنے ساتھیوں سے ہے۔ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں اس راہ حق کے اوپر چلتے ہوئے موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کا ساتھ دینا، ظالموں کے ہمراہ ہونے کو اپنے لیے ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ ہر زمانے میں ظالم ہوتے ہیں، ہر زمانے میں، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ظالم نہیں ہے، لیکن اسوہ حسینی ہے جو ظالموں کے مقابلے میں آنے کا حوصلہ دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا معلّہ کے اندر آپ ہر سن کے لوگ موجود ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اصحاب رسول بھی موجود ہیں اور بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، سب طبقات کی نمائندگی ہے، بوڑھے بھی موجود ہیں حبیب بن مزار جیسے، تو بچے بھی موجود ہیں 6 ماہ 6 ماہ علی اصغر جیسے، نوجوان موجود ہیں حضرت قاسم جیسے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت قاسم 13 سال کا جوان ہے، وہ لڑ کے شہید ہوا ہے، مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، سرنڈر نہیں کیا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے گھر کے اندر باقاعدہ تیاری تھی، انہیں پتہ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی احادیث اور فرامین کے اندر بھی موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق کی سرزمین پر ظالم لوگ قتل کریں گے، شہید کریں گے، ایک مقابلہ ہے۔ تو امام علیہ السلام کے گھر میں تیاری تھی، سب تیار ہو رہے تھے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یزید اور فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھنا درست نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے، ہمیں ہماری فیملیز کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے قوموں کو، قبیلوں کو تیار ہونا چاہیے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر ظالم کے ہاتھ سے خنجر نہ چھینا گیا، ظالم کے ہاتھ سے تلوار نہ چھینی گئی، ظالم کے ہاتھ سے پاور نہ چھینی گئی تو پھر مظلوموں کے لیے وہ جینا دوبار کر دے گا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت کو زمانے کے یزید مار دیتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت ہی پھر نہیں رہتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، تاکہ امام حسین جیسی شخصیات کو بعد میں ائمہ علیہ السلام کو بھی زہر دیا گیا ہے اور انہیں بھی شہید کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر معاشرہ سویا رہے گا، خواب غفلت میں رہے گا، انبیاء خدا ہوں، اہل بیت رسول ہوں، زمانے کے فرعون، نمرود، شداد اور یزید انہیں شہید کرتے رہیں گے۔
آپ بالکل درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد، اور یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ قربانی پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے یزیدوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، آج کے ان دشمنوں سے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے؟ تمام اسلام قوتیں متحد کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اتحاد کیوں نہیں ہے ہماری صفوں میں؟ دیکھیے اصل میں یہ ہے، جیسے آپ نے خود وہ شعر پڑھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ شکست اور فتح کسے کہتے ہیں۔ فتح یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہیں اور سر نہ جھکائیں، اور شکست یہ ہے کہ یزید نے پوری طاقت لگائی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جھکا دے اور اپنی بیعت کروا لے، وہ نہیں کروا سکا، وہ ہار گیا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، مسلم امہ کے لیے۔ اگر عزت چاہتی ہے دنیا کے اندر، زمانے کے یزید جتنے بھی ظالم ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور اپنی انسانی کرامت کا دفاع کرنا چاہتی ہے، تو اسے اسوہ حسینی پر چلنا پڑے گا، ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اور امام حسین علیہ السلام کو ایک اسوہ کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پر لینا پڑے گا زمانے کے ظالموں سے ٹکرانے کے لیے۔ اگر امت مسلمہ کے اندر ہمارے حکمران بھی ہیں، ہمارے پڑھے لکھے طبقات بھی ہیں، زندگی کے مختلف شاعر ہیں، ادبا ہیں، پروفیسر ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، مفکر ہیں، سیاستدان ہیں، بالآخر ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہدف لے کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بےہودہ خلق نہیں کیا ہے۔ ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے ظلم مٹانے میں علماء، انبیاء کا، اہل بیت علیہ السلام کا اور ان شخصیات کے جو ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیتی ہیں، ساتھ دینا ہے ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں۔ خود خدا نے قرآن مجید میں جب میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف کیا بتایا رسول کا، کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں، ظلم مٹانے کی تحریک کا ساتھ دیں، عدل کا پرچم اٹھائیں۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، اور اتنی گہری بات آپ نے کی ہے کہ امام عالی مقام کی قربانی، نہ صرف ان کی قربانی، ان کے رفقا کی قربانی، وہ تمام خواتین، شیرخوار بچے، جوان بچے، ان کے دوست، تمام لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ شہادت پائی، اس ہر شہید کا اس پہ ایک میسیج ہے، تمام شہادتوں پہ ایک میسیج ہے، اور ہم وہ میسیج، وہ سبق ہم سیکھتے نہیں۔ ہم آج کے دن تو بات کر لیتے ہیں، ہم ہر محرم میں بیٹھ کر مختلف سیمینارز میں، مختلف پروگرامز میں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم محرم الحرام کے حوالے سے، ہم 9 محرم کے حوالے سے، ہم 10 محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی علامہ صاحب، کہ جب آپ ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، تو وہ ہم نہیں کر پاتے، اتنا جگر نہیں ہوتا جیسے کہ آج فلسطینی عوام اس محاصرے میں رہ کر بھی کر رہے ہیں۔ ایک ایسا سبق پوری انسانیت کو جو مل رہا ہے اس واقعے کربلا سے، وہ دیگر مسلمان، وہ جو دیگر ممالک میں رہتے ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اور باقی ممالک دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کو روک نہیں رہے، تو پھر ان پر کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہے، اور پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کے لیے بھی تو اللہ کا کوئی حکم ہے علامہ صاحب؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن کہتا ہے ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی اسوہ حسینی پر عمل کیا وہ عزت پا گئے۔ کربلا کے اندر خون کے آخری قطرے تک ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ پھر ان کے جو وارث تھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام، اور پھر قیدی اور یتیم بچے، یہ بھی بہت طاقتور اور ثابت قدم تھے۔ یزیدیوں کی کوشش یہ تھی کہ جو پسماندگان ہیں ان کے ارادوں کو توڑ دیا جائے، یہ ٹوٹ جائیں، یہ ہار جائیں، ان کی ہمت ٹوٹ جائے، ان کے ارادے جواب دے دیں۔ ایک اعصاب اور نرز کی لڑائی بھی تھی اس کے بعد، ان کو قیدی کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا۔ یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید اس سارے سفر میں ہم جو ظلم کر سکتے تھے ان قیدیوں پر کیا ہے، ان پر تشدد کیا، انہیں پانی نہیں دیا، انہیں کھانا نہیں دیا، انہیں دھوپ میں بٹایا، انہیں پریشان رکھا، ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو ہم نے مارا، لیکن یزید یہ ڈرے نہیں ہیں۔ ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے۔ جب ہم انہیں کہتے تھے کہ مرنے والے ہو پانی پی لو، تو بچے تڑپ کے کہتے تھے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئیں، تم نے ہمارے امام کو، امام حسین علیہ السلام کو پیاسا قتل کر دیا ہے۔ ان کے اندر عزت نفس اور انسانی کرامت موجیں مارتی تھی، اس حد تک وہ باہمت تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب بازار کوفہ سے گزر کے دربار ابن زیاد میں پہنچی،
وہ سمجھتا تھا کہ ان کے سارے بھائی مارے گئے ہیں، خواتین ہیں یہ، ان کے سروں سے چادروں کو ہم نے چھینا ہے، انہیں لوٹا ہے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں اور ان کے قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں۔ بڑی عظمت کی حامل بیویاں، یہ رسول پاک کی نواسیاں ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں ہیں، امام علی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، یہ عام خواتین نہیں ہیں۔ ایک عام خاتون کو بھی نہ اگر خدا نخواستہ بے حرمتی کی جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ سمجھتا تھا یہ ٹوٹ چکی ہوں گی۔ جب اس نے دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے دربار میں آتے ہوئے تو چہرے کو آستین سے چھپایا ہوا تھا، سر پہ چادر نہیں تھی، وہ سیدھا لباس تھا۔ اس نے کہا من ھذہ المتکبرہ، یہ متکبر اور مغرور خاتون کون ہے؟ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ یہ بی بی ٹوٹ چکی ہوگی، ہمت اس کی جواب دے چکی ہوگی، یہ ہار چکی ہوگی، اس نے سارے اس کے مارے گئے ہیں، یہ اپنے بھائیوں کے جنازے بھی دفن نہیں کر سکی اور ایسے ہی چھوڑ کے آ گئی یہ قیدی بن کر۔ تو کہا من ھذہ المتکبرہ، کہا کہ ھذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ تو یہ بی بی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کیف رأیت سن اللہ بأخیک، اور بھی جملے کہتا ہے واہل بیتک، تو نے اپنے اللہ کے عمل کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسے پایا؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو اللہ نے مارا ہے، یہ ظلم اللہ نے کیا ہے، یہ جو کچھ بھی اللہ نے کیا ہے۔ بی بی نے کہا وما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے سن میں نے کربلا میں سوائے جمال اور زیبائی کے اور کچھ نہیں پایا۔ اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس میں سن اللہ میں خوبصورتی ہے، زیبائی ہے۔ ایک تیرا فعل ہے جو سیاہ ہے، انتہائی سیاہ چیپٹر ہے تیرے کردار کا۔ ایک اللہ ہے، اللہ نے ہمیں ہجرت کی اپنے راستے میں توفیق دی، اللہ نے ہمیں مکہ جانے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں کربلا کر قربانی دینے کی توفیق دی اللہ اپنے راستے میں۔ لہٰذا اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ عظیم کارنامہ، اللہ کا احسان ہے ہمارے پر، اور اللہ کا عمل ہمارے لیے بہت خوبصورت اور زیبا ہے۔ دیکھا ان کا کتنا بلند حوصلہ ہے، وہ سمجھتا کہ یہ ٹوٹ چکی ہوں گی، نہیں ٹوٹا، کوئی قافلے کا بندہ بھی نہیں ٹوٹا۔ لہٰذا کربلا والے ہمیں درس دے گے عزت کا، انسانی کرامت کا، وفا کا، حیا کا، غیرت کا، حمیت کا، ایثار کا، فداکاری کا، ڈٹ جانے کا، قربانی دینے کا، اور اپنے راستے پر ثابت قدم رہنے کا، کچھ بھی ہو جائے۔ میرے خیال میں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ بیویاں اسوہ ہیں، یہ بچے بھی اسوہ ہیں ہمارے لیے، کہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، کس طرح اپنے بچوں کو راہ خدا میں فدا کرتی ہیں، کس طرح راہ خدا میں قیدی ہو جاتی ہیں، زندان میں چلی جاتی ہیں، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن یہ بیوی ہے کہ حوصلے کی بلند چٹانیں ہیں اور عظیم شخصیت کی حامل ہیں جو ظلم کے آگے نہیں جھکتی۔ نہ یہ بچے جھکے، نہ بیویاں اور خواتین جھکیں، نہ یہ مرد جھکے، اور اسی لیے آج تک زندہ ہیں۔ جو جھک جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو جھکتے نہیں وہ سر کٹا لیتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں، وہ سر بلند ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ بالکل، یہ حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت کلثوم اور دیگر بیویاں جن کی عظیم قربانی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، پھر جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبے تھے جن کی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کل کا واقعہ ہے۔ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں علامہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ عاشورے کی رات کو امام عالی مقام نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں یزیدی فوج کو 1 رات کی مہلت تھی، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، آپ جانتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے بعض علماء کا ایک عارفانہ نکتہ ہے کہ بالآخر امام علیہ السلام کے ساتھ یہ 72 جانثار ساتھی زندگی اور موت کی سرحد پہ آ پہنچے۔ زندگی، ہر انسان اپنی زندگی میں سفر کرتے کرتے زندگی اور موت کی سرحد پہ پہنچتا ہے۔ یہ خوش قسمت تھے جو زندگی اور موت کی سرحد پہ جا پہنچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، نواسۂ رسول کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے جو 1 رات کی مہلت مانگی تھی، حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا، جاؤ ان سے رات کی مہلت لے آؤ، تو کہا تھا ہوا یعلم انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتابہ، میرا اللہ جانتا ہے میں اس کی نماز کا عاشق ہوں اور اس کی کتاب کی تلاوت کا عاشق ہوں، اس کے ساتھ مناجات کا عاشق ہوں۔ وہ رات عارفوں کی رات تھی، وہ رات رائے حق میں شہید ہو جانے والوں کی رات تھی۔ اس رات کہا جاتا ہے لہم دوئی، ان کا دوئی النحل، اس طرح سے قرآن کی تلاوت کی، نماز کی، بندگی کی، مناجات کی آواز آ رہی تھی خیام حسینی سے، جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ان کے بن بنانے کی آواز آ رہی ہے۔ اپنی زندگی کی آخری رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ عبادت کی رات تھی، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہے۔ تو یہ رات امام علیہ السلام نے اس طرح سے تقسیم کی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امام چاہتے تھے کہ یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں جا رہی ہے مزید اپنے کمال کے مناظر کو طے کرتے ہوئے آخری حدوں کو چھو لے۔
اس رات کی عبادت نے جو امام کے ساتھ انہوں نے کی، وہ رشد اور کمال کے جو مراحل طے کیے، وہ شاید ضروری تھے اگلے دن قربانی کے لیے جب وہ میدان کربلا میں پہنچنا تھا انہوں نے۔ تو میرے خیال میں امام جانتے تھے کہ ان کی یہ قربانی اپنے حد کمال کو پہنچی ہونی چاہیے، اور وہ رات حد کمال کو پہنچنے کے لیے تھی۔ اپنے امام کے ساتھ بندگی، اپنے امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اپنے امام کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ راز اور نیاز، یہ خوش قسمت لوگ تھے جنہیں یہ اللہ نے توفیق بخشی۔ بے شک بے شک۔ اس دور کے اندر ساری دنیا کچھ اور سوچ رہی تھی، یہ سوچتے تھے اور جانتے تھے کہ امام علیہ السلام جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں جی وہ قیامت تک کے لیے اس کے اثرات ہوں گے، اور مار کے حق کو باطل ہے جو ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان سرخ لکیر کھینچ دے گا، اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کروڑوں پورا جہان اسلام ایک طرف تھا، وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور یہ وہ سوچ رہے تھے جو امام حسین علیہ السلام سوچ رہے تھے۔ یہ 72 امام کے ساتھ آئے ہیں، باقی کسی کو توفیق نہیں ملی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت بابصیرت تھے، بہت آگاہ لوگ تھے، اور بہت ہی جانسار لوگ تھے جو اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے کر وہ کربلا پہنچے اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا معروف مذہبی اسکالر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، آپ بہت شکریہ۔ اور ایک عظیم قربانی اور آج کا یہ دن جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اگر شامل کریں اور حق کے ساتھ ڈٹ جائیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں کبھی بھی نیچا نہیں دکھا سکتی، جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ڈیجیٹل لون اسکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔